अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। माशाल्लाह आप लोग ठीक होंगे। लॉकडाउन की वजह से जो स्कूल ओपन नहीं हो सके तो हमने सोचा ऑनलाइन वीडियो का आगाज़ करें। ठीक है, तो ऑनलाइन हम आपको लेक्चर जो है प्रोवाइड करेंगे, आप लोग जो है वो सीखें और घर पे जो है वो स्टडी करें भरपूर। सही है, तो आज जो है वो 7th क्लास का हम लोग जो 7th क्लास की जो है वो स्टडी कर रहे हैं। 7th क्लास में जो हमारा मजमून है वो माशरती उलूम है और उसका जो लेक्चर है वो पहला लेक्चर है पहले चैप्टर का। ठीक है, और सफ़ा नंबर 1, 2, 3, 4 का हमें स्टडी करना है। तो स्टार्ट करने से पहले हम माशरती उलूम समझ लेते हैं कि माशरती उलूम क्या है। सही है, माशरती उलूम दो चीज़ों पर डिपेंड है। एक वर्ड है माशरती, दूसरा है उलूम। माशरती के मायने मुआशरा यानी मुआशरा यानी एक इलाका या एक जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, मुआशरा कहलाता है। उलूम यानी इल्म, मुआशरे का इल्म यानी इंसान और इंसान से जुड़ी तमाम चीज़ों का इल्म मुआशरती उलूम कहलाता है। उसमें क्या आ सकता है कि उसमें इंसान का रहन सहन का तरीका आ सकता है, उसमें इंसान की तहज़ीब आ सकती है, उसमें जो है वो दरिया आ सकते हैं, उसमें पहाड़ आ सकते हैं, उसमें जो है वो आबो हवा आ सकती है, उसमें जो है वो हमारा क्लाइमेट आ सकता है, उसमें इंसान और इंसान से जुड़ी तमाम चीज़ें जो इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं उन तमाम की तमाम चीज़ें आ सकती हैं। तो उन तमाम की तमाम चीज़ों का इल्म हासिल करना क्या कहलाता है? माशरती उलूम कहलाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इंसान ने लिखना कैसे सीखा। इंसान ने लिखना कैसे सीखा। तो जो हमारे चैप्टर है उसका नाम क्या है? इंसान ने लिखना कैसे सीखा। इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे जो कदीम ज़माने के लोग थे उन लोगों ने किस तरह से लिखना सीखा। आज हम किताबें देखते हैं, उसमें तस्वीर भी बनी हुई होती हैं, उसमें वर्ड्स भी लिखे हुए होते हैं, उसमें कहानियाँ भी लिखी हुई होती हैं, उसमें शायरी भी लिखी होती है, उसमें जो है वो नज़में भी लिखी होती हैं, उसमें गज़लें भी लिखी हुई होती हैं, उसमें तस्वीर की शक्ल में भी बयान किया हुआ होता है, उसमें हम फ़लसफ़े भी पढ़ते हैं, उसमें हम नॉवेल भी पढ़ते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें कैसे ईजाद हुई, कैसे लोगों ने स्टार्ट किया लिखने का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आने के बाद उनके पास जो है वो सिर्फ अकल थी, जहानत थी, और जहानत के अलावा और भी कोई चीज़ मौजूद नहीं थे, कपड़े भी मौजूद नहीं थे। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने किस तरह तरक्की की, किस तरह से जो है वो लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, तरक्की की, क्या क्या किया, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में सिर्फ हमें स्टडी करना है कि कदीम ज़माने में लोगों ने किस तरह से काम किया। तो हमारे पास तहरीरी शक्ल में, तस्वीरी शक्ल में हमारे पास मटेरियल मौजूद है। ठीक है, तो स्टडी करने से पहले स्टडी हम स्टार्ट करते हैं। तो बुक का पेज नंबर 1 आप लोग ओपन कर लें, क्लास 7 बुक का पेज नंबर 1। ठीक है, आज 21वीं सदी में इंसानी उल्मो फ़नून की तरक्की अपने उरूज पर है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में इंसान ने हज़ारों इजादात के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की हैं। इंसानी दरियाफ़तों और इंकशाफ़ात की ये कहानी हज़ारों साल पर मबनी है। इब्तिदा में इंसान की बुनियादी ज़रूरत खुराक और रिहाइश थी, चुनांचे इसने जानवरों के शिकार के लिए हथियार और खेती बाड़ी के लिए औजार ईजाद किए। मिट्टी गारे, दरख्तों की छाल और लकड़ी की मदद से घर बनाए। बदतरीज इंसानी ज़रूरियात बढ़ती रही और इंसान अपनी जहानत और गौर व फ़िक्र और मुशाहिदों को बरोए काल ला कर इन ज़रूरतों का सामान करता रहा। तो बच्चों बता रहे हैं जैसे आज 21वीं सदी चल रही है, इसमें जिस तरह से इल्म फ़नून तरक्की कर रहा है, जिस तरह से इल्म आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, नेट के ऊपर हम पढ़ते हैं कहानियाँ, इसके अलावा जैसे भी हम कहानियाँ पढ़ते हैं, जिस तरह से भी इल्म के अंदर तरक्की होती है, नई नई चीज़ें ईजाद होती जा रही हैं, ये किस तरह ईजाद हो रही हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी भी जो है वो किस तरह से जो है वो आगे बढ़ रही है, ज़िंदगियाँ लोगों की आसान हो रही हैं, किस तरह से लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हो रही हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें हमारी जो है वो पुराने कदीम ज़माने पर डिपेंड करती है कि किस तरह से उन लोगों ने काम किया। सही है, तो इंसान जब शुरू की अगर बात करें बिल्कुल कदीम ज़माने की, तो इंसान की सबसे पहली ज़रूरत थी, वो क्या थी? इंसान की सबसे पहली ज़रूरत थी खुराक और रिहाइश, यानी खाने के लिए ग़िज़ा और रहने के लिए जगह। ये दो चीज़ें उनके लिए सबसे पहले अहम थी, क्योंकि अगर ये दो चीज़ें मौजूद नहीं होती तो वो ज़िंदा नहीं रह पाते और वो आगे की चीज़ें दरियाफ़्त नहीं कर पाते।
کہ انسان جو ہے وہ کھائے گا پیے گا نہیں تو زندہ کیسے رہ سکتا ہے. تو انسان کی اس دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلی ضرورت تھی وہ کیا تھی؟ خوراک، اور دوسری چیز کیا تھی؟ رہائش، رہنے کے لیے جگہ. اب خوراک کے لیے اس کو کیا کرنا پڑتا؟ جانوروں کا، ظاہر سی بات ہے خوراک چاہیے تو جانوروں کا شکار کرنا پڑے گا. جانوروں کا شکار تو ہاتھوں سے کر نہیں سکتے، تو اس کے لیے کیا چاہیے ہوں گے؟ اوزار چاہیے ہوں گے، تیر چاہیے ہوں گے، کچھ نہ کچھ ہمارے چاہیے ہوگا شکار کرنے کے لیے. تو انسان کی ضروریت، سب سے پہلی ضرورت خوراک اور رہائش تھی، رہنے کے لیے جگہ تھی. کھانے کی وجہ سے، خوراک کی وجہ سے اس نے اپنی عقل کا جو ہے وہ استعمال کیا، اور عقل کا استعمال کرنے کے بعد اس نے جانوروں کے شکار کے لیے ہتھیار اور کھیتی باڑی کے لیے اوزار ایجاد کیے. یعنی اس کے دماغ میں آ گیا کہ مجھے جانور کا شکار کرنا ہے، اپنی بھوک مٹانی ہے، تو مجھے اس کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہتھیار بنانا پڑے گا. میں ہاتھ سے تو اس کو پکڑ نہیں سکتا، تو اس نے اپنے دماغ کو لڑا کے اس کے ذریعے کیا ایجاد کر دیے؟ ہتھیار ایجاد کر دیے. ہتھیار ایجاد کرنے کے بعد جب وہ کھیتی باڑی کرتا رہا، کھیتی باڑی کا جب اس کے ذہن میں آیا کھانے پینے کے لیے، تو اس نے کھیتی باڑی کے لیے اوزار بھی ایجاد کر لی. مٹی گارے درختوں کی چھال لکڑی کی مدد سے گھر بنائے. یعنی جو ہے وہ لکڑی کی مدد سے لکڑیوں کو کاٹ کے لکڑی کے گھر بنائے. مٹی کی چھال یعنی مٹی سے جو ہے وہ مٹی کے پتھر بلاک بنا کے جو ہے اس کے گھر بنانے اسٹارٹ کیے، اور بھی دیگر چیزوں سے گھر بنانا اسٹارٹ کر دیے. بدتریج انسانی ضروریات بڑھتی رہیں، اور انسان اپنی ذہانت، غور و فکر اور مشاہدات کو بروکار لا کر ان کی ضرورتوں کا سامان کرتا رہا. ہر نسل انسانی اپنے آباء و اجداد کے تجربوں سے سیکھتی رہی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسانی علم میں برابر اضافہ ہوتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت زبان ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے خیالات دوسروں تک منتقل کرتا ہے. آنے والی نسلوں کے لیے علم کی منتقلی کا ذریعہ زبان ہی تھی. انسان نے سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ وضع کرنا چاہیے جس سے علم محفوظ ہو اور آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں. اس ضرورت کے تحت انسان نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل و ذہانت کو اور تخلیقی قوت سے کام لیا، اور بولی جانے والی زبان کو لکھنے کے قابل ہوا. لکھنا سیکھنے کا یہ عمل مرحلہ وار اور صدیوں پر محیط تھا. ٹھیک ہے، جیسے جیسے جو ہے وہ نئی چیزیں دریافت ہوتی گئیں، انسان نے اپنی ذہانت غور و فکر کر کے، مشاہدات کر کے، مشاہدے کر کے، تجربے کر کے جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ چیزیں بناتا گیا، آگے جو ہے وہ بڑھتا گیا. اپنے آباء و اجداد سے یعنی چیزیں سیکھنا شروع کر دی کہ آباء و اجداد نے کس طرح سے جو ہے وہ کام کیا. مثال کے طور پہ ایک لوہار ہے، لوہار جو ہے وہ اپنے جو بیٹے کو جو ہے وہ بتائے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چیزیں بنا سکتے ہو. مثال کے طور پہ مجسمہ سازی کرنے والا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو سکھائے گا کس طرح سے آپ مجسمہ سازی کر سکتے ہو. پھر وہ اپنے بیٹے کو ایسے نسل در نسل جو ہے وہ آپ کی تعلیم، آپ کا علم آگے بڑھتا ہوا چلا جائے گا. وہ لوگوں کو سکھائیں گے، ایسے علم جو ہے وہ پورا پھیلتا جائے گا کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور پیسے بانٹنے سے کم ہوتے ہیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو نعمت دی تھی، جو علم کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، وہ تھا زبان. زبان کے ذریعے علم کو پھیلانے کا سب سے بڑا جو ہے وہ ذریعہ ثابت ہوا. اس کے ذریعے انسان نے اپنے علم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا شروع کر دیا. جس طرح سے میں اپنا علم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو سکھا رہا ہوں، اسی طرح سے پرانے زمانے میں جو علم ہے وہ لوگوں کو سکھایا جاتا تھا. کلیئر ہے بات؟ زبان کے ذریعے. تو کیا لکھیں؟ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ علم کی منتقلی کا ذریعہ ہے. زبان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور قدیم زمانے میں یہ کس کام آئی؟ علم کو منتقل کرنے کا ذریعہ بنی، علم کی منتقلی کا ذریعہ بنی. ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک ٹھیک ہے. دوبارہ سے بک میں دیکھیں. کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام نے کی. تو سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام. ٹھیک ہے.
قلم سے لکھنے کی ابتدا، قلم سے لکھنے کی ابتدا، صحیح ہے. تو قلم سے لکھنے کی سب سے پہلے ابتدا کس نے کی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کی. حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس زمانے تک کے تمام انسان سعودی عرب اور عراق کے اطراف بس چکے تھے. کہہ رہے ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے. یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، جب سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کی زمانے تک جتنے بھی تمام کے تمام لوگ تھے وہ عراق میں اور سعودی عرب میں بس چکے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے جو ہے وہ قلم سے لکھنے کی ابتدا شروع کر دی تھی. اور یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ. اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ کب کا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جو ہے وہ قلم سے لکھنے کی ابتدا ہو گئی تھی. کلیئر ہے بات؟ ٹھیک ہے، تو لکھ لیتے ہیں. کیا لکھیں؟ تو زمانہ کب کا ہے؟ زمانہ ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا جو ہے وہ زمانہ ہے. بک میں دیکھیں، طوفان نوح میں زمین پر موجود تمام انسانی مخلوق ختم ہو گئی سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے. طوفان نوح کے بعد باقی بچ جانے والے انسانوں نے جب نئی بستیاں بسائیں تو کلم و تحریر کی اس علمی میراث کو بھی فروغ دیا. چنانچہ دنیا کی تمام قدیم تہذیبوں میں ہمیں تحریر کے نشانات ملتے ہیں، چاہے عراق کی قدیم بابلی تہذیب ہو یا مصر کی فراعنہ تہذیب، وسطی امریکہ کی انکا تہذیب ہو یا ہمارے ملک میں وادی سندھ کی تہذیب. ہر جگہ ہمیں تحریر اور حساب کتاب کے لیے گنتی کا باقاعدہ نظام ملتا ہے. تو کہہ رہے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ چل رہا تھا تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ چل رہا تھا. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں ان تمام کے تمام لوگوں کو کشتی میں بٹھاؤ اور یہاں سے جو ہے کشتی میں بٹھا کر ایک دور جگہ لے جاؤ. ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے تمام کے تمام لوگوں کو کشتی میں بٹھالا تھا، اور بٹھالنے کے بعد جو ہے وہ لے گئے تھے. جتنے لوگ کشتی میں موجود تھے صرف وہی زندہ بچے تھے، اور باقی تمام لوگوں پر، پوری دنیا میں جتنے لوگ موجود تھے ان تمام کے تمام لوگوں پر عذاب آیا تھا. اور عذاب آنے کی وجہ سے جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب کیا ہو گئے تھے؟ ختم ہو گئے تھے. تمام کے تمام انسان اس دنیا سے رخصت فرما گئے تھے، ان لوگوں کے علاوہ جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھے. وہی لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھے وہ تمام کے تمام لوگ وقت کے ساتھ ساتھ الگ الگ دریاؤں کے کنارے جا کے بسنے شروع ہو گئے، اور انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنا شروع کری، وہاں پہ جو ہے وہ گھر بنانے شروع کر دی. آہستہ آہستہ وہ جگہ تہذیب میں تبدیل ہوتی گئی، تہذیب سے تبدیل ہو کے وہ گاؤں بن گیا، گاؤں سے قصبہ، قصبے سے شہر میں تبدیل ہو کے بہت بڑی وہ جگہ بن گئی، ایک ملک ریاست پوری بن گئی. تو کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دنیا کی اولین داستان گل گامش وادی دجلہ فرات عراق میں سمریوں نے مٹی کی ریختیوں پر لکھی. اس میں طوفان نوح کا تذکرہ بھی ہے. یعنی جو دنیا کی پہلی تہذیب ہے، جو دنیا کی پہلی داستان ہے، کون سی داستان؟ اولین داستان. دنیا کی اولین داستان، جو دنیا کی اولین داستان ہے اس کا نام کیا ہے؟ گل گامش. کیا نام ہے؟ گل
गामिश। ठीक है बच्चों, और ये किसके ऊपर लिखी गई थी? कागज़ तो उस वक्त दरियाफ्त नहीं हुआ था, तो किसके ऊपर लिखी गई थी? ये समरियों ने मिट्टियों की तख्ती पर लिखी। किस पर लिखी गई थी? मिट्टी की तख्तियों पर लिखी गई थी, तख्तियों पर लिखी। इसके अलावा इसमें किसका तस्करा है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा है। अच्छा बच्चों, अगर इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा है तो आपके ख़याल में ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले के ज़माने में लिखी गई, हज़रत इदरीस के ज़माने में लिखी गई, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में लिखी गई, या फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद वाले ज़माने में लिखी गई, जब लोग जो है वो अलग अलग जो दरियाफ्त हो गए, जगहों पे रहना शुरू कर दिया? ऑफ कोर्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद वाले ज़माने में लिखी गई, यानी बाबली तहज़ीब, सिंध की तहज़ीब, मिस्री तहज़ीब, ये तमाम की तमाम तहज़ीब किसके ज़माने के बाद की है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद के ज़माने की है। तमाम बच्चों को क्लियर हो गया? ठीक है, पेज नंबर 2 ओपन करें। तमाम बच्चे ओपन कर लिया? ठीक है, तो हज़रत पेज नंबर 2 पे जो है वो आपका चार्ट बना हुआ है। चार्ट ज़रा देख लें आप लोग। चार्ट जो है मैं आपको बोर्ड के ऊपर दिखा देता हूँ। ये आपका चार्ट है। इसमें जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बताया गया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, और लिखा हुआ इस नक्शे में ज़ाहिर किया गया है कि तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों याफिस, साम और हाम की नस्लें 3 मुख्तलिफ़ बर्र आज़म में फैली। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, याफिस, साम और हाम। इन तीनों के जो है वो अलग अलग बर्र आज़म में फैल गए और वहाँ पे जो है इन लोगों ने इस्लाम को फैलाया। तो कलीद के मायने होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं की। कोई भी आप नक्शे में देखते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई चाबी होती है, यानी कोई रास्ता होता है कि इसके ज़रिए आप इसको नक्शे में पहचानोगे। तो कोहे जूदी, जूदी की जो पहाड़ी है वो उसको पहाड़ी से शो कराया है, वो यानी ये रही, आपको नज़र आ रही होगी, सही है। इस जगह पे कौम नूह का पुराना इलाका, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो पुराना इलाका था उसको ऑरेंज कलर के जो है वो सर्कल से बताया गया है। तो ऑरेंज कलर का सर्कल कहाँ दिख रहा है आपको? इस जगह पर दिख रहा है। ये किसका है? तकरीबन एशिया का इलाका है। ठीक है, इस जगह पे जो है वो कौन आबाद थे? कौम नूह का, कौम नूह यानी नूह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम यहाँ पर आबाद थी। याफिस की नस्ल, यानी जो याफिस हैं उसको ऑरेंज कलर के जो है वो एरो से शो किया गया है, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे याफिस, वो कोहे जूदी से निकले और किस साइड पर निकले थे? वादिय सिंध की तहज़ीब की तरफ निकले और बाबली तहज़ीब की तरफ गए। बाबली तहज़ीब कहाँ पर वाक़या है? यूरोप में। और वादिय सिंध की तहज़ीब कहाँ है? एशिया में। इसके बाद है साम की नस्ल। साम की नस्ल जो है वो कहाँ पर जा रही है? साम की नस्ल भी कहाँ से निकली है? कोहे जूदी से निकली है, और इसको जो है वो ब्लू कलर के एरो से शो कराया गया है। ब्लू कलर का जो एरो है वो किस तरफ जा रहा है? एशिया में ही है तकरीबन, सही है। तो वो इस साइड पे आ रहा है आपके सामने। ठीक है, इसके बाद है हाम की नस्ल। हाम की नस्ल जो हज़रत हाम अलैहिस्सलाम थे वो कोहे जूदी से निकले थे, और कोहे जूदी से निकलने के बाद किस तरफ आए थे? मिस्र की तहज़ीब की तरफ बढ़े थे, यानी अफ्रीका में पूरे फैल गए थे। जो मिस्र की तहज़ीब है वो किससे स्टार्ट हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट हुई। जो वादिय सिंध और बाबली तहज़ीब वो किससे स्टार्ट हुई? हज़रत याफिस अलैहिस्सलाम से स्टार्ट हुई। हज़रत आम से कोई तहज़ीब स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं किया हुआ। तो आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, तो इसके बाद आगे देखिए पेज नंबर 2 पे आगे लिखा हुआ है, लिखने की बदौलत ही इंसान अपने ज़माने के अहम हालात और वाक़ियात महफूज करने के काबिल हुआ। इससे पहले के लोग माजी के किस्से बुज़ुर्गों को सुनते और अपने बच्चों को सुना दिया करते थे। जब इंसान ने लिखना सीख लिया तो इन किस्सों की कहानियों को तहरीर में लिए आया। अब आइंदा ज़माने के आने वाले लोग भी इन तहरीरों से तारीख़ जान सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इल्म सिखा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा। आप हमेशा याद रखिएगा, जो बोली हुई बात है वो एक वक्त आता है कि गायब हो जाती है, मिट जाती है, लेकिन लिखी हुई बात आज से 1000 साल बाद भी जैसे आपने लिखी है वैसी मौजूद रहती है। तो कह रहे हैं कि लिखने की बदौलत इंसान ने अपना जो पुराना ज़माना था उस ज़माने में जो उसने बातें महफूज की थी वो तमाम की तमाम बातें आज के दौर में लोग जो है वो सीख रहे हैं, जान सकते हैं,
وہ کس کی بدولت جان سکتے ہیں؟ صرف لکھنے کی بدولت جان سکتے ہیں۔ اور آج کل کے لوگوں نے بھی، جو آج کے زمانے کے لوگ ہیں، جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، تحریروں کو تحریک کی شکل میں جو ہے وہ محفوظ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی لکھنے کی شکل لکھ کر جو وہ تاریخ کو محفوظ کر لیتے ہیں، صرف بول کر محفوظ نہیں کرتے، کیونکہ لکھی ہوئی بات کبھی مٹتی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، ارشاد، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، جس یعنی اللہ نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس اللہ نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا، یعنی اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے انسان کو وہ علم سکھا دیا جس کو اس کا پتہ نہیں تھا، وہ علم سکھایا جس کو اس کا پتہ نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو صرف وہ خالی تھے، ان کے پاس کسی قسم کا علم موجود نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی تھی، جس کے ذریعے آنے والی نسلوں نے اس کے اوپر غور و فکر کیا، اس کو جو ہے وہ تحریری شکل میں نوٹ کیا، آنے والے لوگوں نے جب ان کو پڑھا تو ان کے پاس جو وہ قدیم زمانے کی جو باتیں تھیں ان کے ذہن میں محفوظ ہوتی گئیں، جو قدیم زمانے کا جو علم تھا وہ ان کے ذہن میں محفوظ ہوتا گیا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا، انسان کو وہ علم دیا جس کو اس کا علم موجود نہیں تھا، جس کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، پیج نمبر 3 پہ آ جائیں۔ صرف تاریخ ہی نہیں بلکہ علم کی اشاعت، ترقی اور آنے والی نسلوں کے علم کی تحفظ بھی تحریر کی وجہ سے ممکن ہوا۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے جو عبارت لکھی گئی وہ کیا تھی، وہ کس زبان میں لکھی گئی، اور اس زبان کا رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ یعنی حرف الالفاظ کا نظام کیا تھا، یعنی جو ورڈ تھے وہ کیا تھے، الفاظ کی شکل میں لکھا گیا، تصاویر کی شکل میں لکھا گیا، کس شکل میں لکھا گیا، وہ کیا تھے۔ یہ بات ہم آج یقین کے ساتھ نہیں جان سکتے، مگر دنیا کے مختلف خطوں میں، خطوں کہتے ہیں علاقے، خطوں میں کھدائی کے بعد پرانی بستیوں کے جو آثار ملے، آثار کہتے ہیں جو ہم کھدائی کرتے ہیں، کھدائی کے بعد جو ہمارے پاس زمین میں سے چیزیں نکلتی ہیں وہ آثار کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آثار ملے ان سے ایسی تختیاں برآمد ہوئی ہیں جن پر پرانی تحریریں محفوظ ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تحریروں میں حرف الالفاظ کے بجائے تصویریں ہیں جن کی مدد سے پیغام کو واضح کیا گیا، یعنی یہ بات ثابت کی جا رہی ہے کہ جتنی بھی پرانی تہذیبیں تھیں، جب وہاں کی کھدائی کی گئی، جب وہ جو ہے وہ تباہ ہو گئیں، اور تباہ ہونے کے بعد جب وہاں جا کے وہ کھدائی کی گئی تو وہاں سے کچھ ایسی تحریریں ملی جن پہ ورڈ نہیں لکھے ہوئے تھے، رسم الخط نہیں لکھا ہوا تھا، بلکہ اس کے اوپر اس کا جو رسم الخط تھا، اس کا جو طریقہ تھا لکھنے کا، وہ لکھائی کا نہیں تھا بلکہ کس کا تھا، تصویری شکل میں تھا۔ تو اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ لکھنے سے پہلے جو انسان نے اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو محفوظ کیا، وہ کس شکل میں کیا، تصویری شکل میں کیا۔ کلیئر ہے بات؟ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں بک میں۔ تقریباً 5500 سال قبل وادی دجلہ فرات عراق میں
سمیریوں نے سب سے پہلے تصویروں کے ذریعے اپنا مطلب بیان کرنا شروع کیا. کہہ رہے ہیں وادی دجلہ فرات یعنی دجلہ فرات کی وادی جو عراق کے اندر واقع ہے. تو سمیریوں ایک قوم ہے جو کہ وادی دجلہ فرات کے قریب رہا کرتی تھی، وہاں پر آباد تھی. ان لوگوں نے سب سے پہلے اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو کس شکل میں بیان کیا؟ تصویری شکل میں بیان کیا. کس شکل میں بیان کیا؟ تصویری شکل میں بیان کیا. کس نے کیا؟ سمیریوں نے کیا. ٹھیک ہے، تو ہم اس میں سے جگہ تو نہیں ہے، ایک کام کرتے ہیں، ہم اسے رب کر دیتے ہیں، اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں. ہم نوٹ ڈاؤن کر لیا، اسٹاپ کر کے نوٹ ڈاؤن کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، دوبارہ سے ہم ببل بنا لیتے. ببل کیا ہے ہمارا؟ مین ببل کا نام کیا ہے؟ انسان نے لکھنا کیسے سیکھا. تو انسان نے لکھنا کیسے سیکھا. چلیے، انسان نے لکھنا کیسے سیکھا. تو ہمارا ببل کیا نکلے گا؟ سمیریوں. کیا نکلے گا؟ سمیریوں. سمیریوں ایک قوم ہے جو کہ کہاں آباد ہے؟ وادی دجلہ فرات کے قریب آباد ہے. اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے تصویری شکل میں جو ہے وہ اپنے خیالات و جذبات کو بیان کرنا شروع کیا تھا. اور کتنے سال؟ تقریباً آج سے 5,500 سال پہلے. کتنے سال پہلے؟ 5,500 سال پہلے سب سے پہلے تصویروں کے ذریعے اپنا مطلب بیان کیا. سب سے پہلے تصویروں کے ذریعے اپنا مطلب بیان کیا. ٹھیک ہے بچوں؟ صحیح. بک میں دیکھیں تمام بچے. مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ بچہ بھاگ رہا ہے تو ایک بھاگتے ہوئے بچے کی تصویر بنائی جاتی ہے. بعد میں انہوں نے خوشی، غم اور محبت جیسے جذبات یا کچھ اور خیالات کا اظہار کرنا چاہا تو تصویروں میں بیان کرنا مشکل ہو گیا. اس کے لیے انہوں نے کچھ نشانات مقرر کیے. بعد میں یہی نشانات حروف تہجی کا نقطہ آغاز ثابت ہوئے اور تحریر کا باقاعدہ نظام وجود میں آیا. سمیریوں کے بعد اس خطے میں اہل بابل نے ترقی کی. انہوں نے سمیریوں کے تحریری نظام کو باقی رکھا، مگر تصویر بنانے کی دقت سے بچنے کے لیے اسے مختصر کر لیا. تو کہہ رہے ہیں بچوں کہ جب انہوں نے تصویری شکل میں جو ہے وہ اپنے خیالات کو بیان کرنا شروع کر دیا، تو مثال کے طور پہ ایک بچہ بھاگ رہا ہے تو انہوں نے ایک بھاگتے ہوئے بچے کی جو ہے وہ تصویر بنا دی، شو کرا دیا کہ بھائی بچہ بھاگ رہا ہے تصویری شکل میں. ایک بچہ رو رہا ہے تو اس نے جو ہے بچے کی ایک روتے ہوئی شکل بنا دی. ایک بچہ کھیل رہا ہے تو ایک بچے کھیلنے کی شکل تصویری شکل بنا دی. لیکن اس کے جذبات، غم، خوشی، اس کو کس طرح سے بیان کیا؟ اس کو بیان کرنا ان کے لیے جب تھوڑا مشکل ہو گیا تو انہوں نے کچھ نشانات جو ہے وہ دریافت کیے. وہ نشانات کیا تھے؟ وہ نشانات حروف تہجی تھے. کون سے تھے؟ حروف تہجی، الف بے پے تے. یہ انہوں نے نشانات دریافت کیے، لیکن یہ بھی کس شکل میں تھے؟ تھوڑی سی تصویری شکل میں موجود تھے. کلیئر بات؟ سمجھ آ گیا تمام بچوں کو؟ ٹھیک ہے. تو نشانات دریافت کیے. کون سے نشانات دریافت کیے سمیریوں نے؟ یہاں پہ ہم نکال لیتے ہیں یہاں پر. تو ہم لکھ لیتے ہیں نشانات دریافت کیے. کون سے نشانات دریافت کیے؟ حروف تہجی کے. حروف تہجی کا نقطۂ آغاز. حروف تہجی کا نقطۂ آغاز. ٹھیک ہے. اس کے بعد تحریر کا باقاعدہ آغاز. اچھا بچوں،
جب حروف تہجی دریافت ہو گئے تو اس کی وجہ سے ان کے ہر طرح کے خیالات، ہر طرح کے جذبات، غم، خوشی، دکھ، سکھ، ہر طرح کے خیالات، ہر طرح کے جذبات وہ بآسانی تحریری شکل میں بیان کرنے کے قابل ہو گئے۔ اور یہ سب نشانات کس نے دریافت کیے؟ سمیریوں نے دریافت کیے۔ اور سمیریوں کہاں رہتے تھے؟ وادی دجلہ فرات پہ رہتے تھے، جو کہ عراق میں واقع تھی۔ اور کتنے سال پہلے؟ تقریباً 5500 سال پہلے دریافت کر لیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، آگے دیکھیں بک میں۔ اس کے بعد جو سمیریوں تھے، سمیریوں کے بعد جو اہل بابل تھے، یعنی بابل، میں نے بتایا تھا بابلی تہذیب، صحیح، جو اب دنیا کی اولین تہذیب ہے، اس تہذیب نے بھی جو ہے وہ ان کی ترقی سے فائدہ اٹھایا، اور فائدہ اٹھانے کے بعد انہوں نے بھی ان کے ہی طریقے کو جو ہے وہ ان کے ہی طریقے پر عمل پیرا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے تصویر سے بچنے کے لیے تحریری شکل کو جو ہے وہ لے لیا، کیونکہ تحریری شکل ان کو زیادہ آسان لگی کس کے مقابلے میں؟ تصویری تحریر کے مقابلے میں، تصویری شکل کے مقابلے میں۔ آگے دیکھیں بک میں۔ اسی عمل میں تصویر کی جگہ کیل اور تیر نما نشان باقی رہ گئے، یعنی تصویر کی جگہ کن نشانات کو استعمال کرنا شروع کر دیا؟ ایک تیر کو اور دوسرا کیل کو۔ ان نشانات سے وہ اپنی جذبات کو، اپنے خیالات کو واضح کرتے تھے کہ بھائی یہ تحریر ہے۔ بعد میں یہاں ایرانی آئے تو انہوں نے بھی اسی تحریر نظام کو اپنایا اور اس کے رسم الخط کو میخی کہا۔ یہ تمام کے تمام لوگ کہاں آ رہے ہیں؟ وادی دجلہ فرات۔ سب سے پہلے کون تھے؟ سمیریوں تھے۔ سمیریوں کے بعد وادی دجلہ فرات پہ کون آئے؟ بابلی تہذیب آئی، اہل بابل آئے۔ اس کے بعد کون آئے؟ اس کے بعد آئے ایرانی آئے۔ ایرانیوں نے بھی اس نظام کو جو ہے وہ اپنایا۔ اپنانے کے بعد رسم الخط، اس کو کیا نام دیا؟ رسم الخط میخی کا نام کیا۔ میخ ایک فارسی کا ورڈ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کیل۔ کیا معنی ہوتے ہیں؟ کیل کے۔ تو انہوں نے اس کو نام کیا دیا؟ رسم الخط میخی۔ ٹھیک ہے۔ ایرانی حکمران سائرس اعظم کو جس زمانے میں تقریباً آدھی دنیا پر حکومت تھی تو اس کی سلطنت میں بھی یہی میخی رسم الخط رائج تھا۔ یعنی کہہ رہے ہیں جو ایرانی حکمران سائرس اعظم تھے، جو کہ وادی دجلہ فرات پہ موجود تھے اور وہاں پہ حکومت کر رہے تھے، جس پہ آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی، انہوں نے بھی اس طریقوں کو اپنایا اور اس طریقوں کو اپنانے کے بعد اس کو نام دیا میخی رسم الخط۔ کلیئر ہے تمام بچوں کو؟ اچھا بچوں، پیج نمبر 3 پہ آپ کو جو ہے وہ کچھ نشانات دکھ رہے ہوں گے، ذرا یہاں پہ دیکھ لیں۔ سمیریوں کے ابتدائی دور کی ایک تختی جس پر مختلف شکلیں بنی ہوئی ہیں، یعنی سمیریوں نے جب شروع کیا تھا لکھنا پڑھنا تو انہوں نے اس طرح کے نشانات جو ہے وہ بنانا شروع کیے تھے، اس طرح کی جو ہے تختی پہ نشانات بنانا، اس طرح کی شکلیں بنانا شروع کی تھی اپنے خیالات کو واضح کرنے کے لیے۔ اس کے بعد مٹی کی اس تختی کو سامنے رکھ کر اس کی ڈرائنگ بنائی گئی جس سے سمیری دور کے رسم الخط کے نقوش واضح ہو رہے تھے۔ یہ ان کی جو ہے وہ قدیم آثار قدیمہ میں ملی تھی یہ تختی، اور اس تختی کو انہوں نے کاپی کر کے جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر بنا لیا، تو ان کو واضح پتہ چل گیا کہ یہ جو ڈرائنگ بنی ہوئی ہے یہ اس طرح کی واضح ہو رہی ہے۔ کلیئر بات؟ تمام بچے پیج نمبر 4 پہ آ جائیں۔ پیج نمبر 4 اوپن کر لیے تمام بچوں نے؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے دنیا کی دوسری قدیم ترین تہذیب مصر میں بھی تحریر کا نظام رائج تھا۔ مصری طریقہ تحریر کو ہیروغلیفی کہا جاتا ہے، جو مصر کا لوگوں کا طریقہ ہے، جو مصری لوگوں کا طریقہ ہے، یعنی مصریوں ہم لکھ لیتے ہیں، ببل نکال لیتے ہیں اس کا، کیا نکالیں؟ مصریوں۔ جو مصری لوگوں کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے ہیروغلیفی۔ جو تحریر کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ تحریر کو کیا کہتے تھے؟ تحریر کو ہیروغلیفی کہا جاتا تھا۔ جو مصری کی تحریر تھی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہیروغلیفی کہا جاتا تھا۔
مصری اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ساتھ ساتھ تجارتی لین دین کا حساب کتاب بھی رکھتے تھے۔ مصریوں نے مختلف خیالات اور جذبات کے اظہار کے لیے جو نشانات مقرر کیے، اس کی تعداد 500 تک پہنچ چکی تھی۔ یعنی کہہ رہے ہیں ان کا جو طریقہ تھا تحریر کا، اس کو ہیروگلیفی کہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تجارتی لین دین بھی کرتے تھے، یعنی تجارت بھی کرتے تھے، سامان دے کے دوسرا سامان بھی لیتے تھے۔ لین دین کا طریقہ بھی جو ہے وہ اس میں رائج تھا۔ تو اس میں انہوں نے کچھ نشانات دریافت کیے تھے۔ ان نشانات کی تعداد کتنی تھی؟ 500 تھی۔ کتنی تھی؟ 500۔ کتنے نشانات دریافت کیے؟ 500 نشانات دریافت کیے۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ مصریوں نے لکھنے کے سامان میں بھی جدت پیدا کی، یعنی اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے جو ہے وہ نشانات دریافت کر لیے، نشانات دریافت کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ لکھنے کے خیالات جو ہے وہ پیدا کر لیا کہ ہمیں لکھنا بھی پڑے گا، ہمیں تحریریں بھی لکھنی پڑیں گی، کہانیاں، اسٹوری، کہانیاں، ناول، کچھ بھی۔ صحیح ہے۔ سب سے پہلے مصریوں نے کاغذ کی ابتدائی شکل دی، یعنی سب سے پہلے مصر نے کیا بنایا؟ کاغذ بنایا۔ وہ مقامی طور پر اگنے والی ایک قسم کی گھاس نرسل کو پانی میں بھگوتے، دھوپ میں خشک کر کے پتھر سے کوٹتے، پھر پتلے پتلے پارچوں میں کاٹ کر کاغذ بنا لیتے تھے، جسے کرتاس کا نام دیا گیا۔ مصریوں نے لکھنے کے لیے لکڑی کا قلم بنایا۔ مصری تہذیب کے آثار میں ہزاروں سال قبل کی قدیم ترین مذہبی اور دیگر کتابیں بھی ملی ہیں۔ یہ کتابیں اس قسم کے کاغذ پر مبنی ہیں۔ کہہ رہے ہیں جب مصریوں نے لکھنے کی جدت پیدا کی تو انہوں نے کاغذ کو جو ہے وہ دریافت کیا۔ کاغذ کو کس طرح سے دریافت کیا؟ ادھر جہاں پہ وہ آباد تھے مصری، اس جگہ پر ایک قسم کی گھاس جو ہے وہ اگائی جاتی تھی، جس کو نرسل کا نام دیا گیا۔ اس کو جو ہے وہ گیلا کرتے، گیلا کرنے کے بعد دھوپ میں خشک کرتے، اور خشک کرنے کے بعد اس کو صحیح سے کوٹتے۔ کوٹنے کے بعد جب وہ پس جاتی، پیسنے کے بعد جب وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتی، ریزہ ریزہ ہونے کے بعد اس کو جو ہے استعمال کر کے، یوز کر کے وہ کیا بنا لیتے؟ کاغذ۔ اور اس کاغذ کو کیا نام دیا گیا تھا؟ کیا نام دیا گیا تھا؟ کرتاس کا نام دیا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے کاغذ بنا لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر لکھنے کے لیے کچھ اور بھی چاہیے، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب کاغذ بنا لیا جس کو کرتاس کا نام دیا گیا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا بنایا؟ لکڑی کا قلم بنا لیا۔ کیا بنایا؟ لکڑی کا قلم بنایا۔ کلیئر ہے تمام بچوں کو؟ ٹھیک ہے۔ مصری تہذیب کے آثار میں ہزاروں سال قبل کی قدیم ترین مذہبی اور دیگر کتابیں بھی ملی ہیں۔ یہ کتابیں اسی قسم کے کاغذ پر مبنی ہیں، یعنی جو مصر کی تہذیب ہے، جب ادھر کی تہذیب کی کتابوں کے بارے میں پڑھا گیا، کتابیں لی گئیں، ان کا معائنہ کیا گیا، تو ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد، ان کا معائنہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ جو مصر کی کتابیں ہیں، پرانی زمانے کی کتابیں، قدیم زمانے کی کتابیں ہیں، ان تمام کے تمام کے اوپر جو تحریریں لکھی ہوئی ہیں، وہ تمام کی تمام تحریریں کون سے کاغذ کے پر لکھی گئی ہیں؟ کرتاس کاغذ کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ تمام بچوں کو کلیئر ہے تمام باتیں؟ ٹھیک ہے۔ تو پیج نمبر 4 پہ جو ہے آپ کا ایک چارٹ بنا ہوا ہے، ذرا وہ چارٹ دیکھ لیں آپ۔ سب سے ٹاپ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس جدول ٹیبل سے، جدول اردو میں جدول، انگلش میں ٹیبل سے اندازہ ہوتا ہے کہ سمیریوں کے نشانات میں کس طرح تبدیلی ہوتی رہی، یہاں تک کہ بابلی تہذیب کے دور میں رسم الخط ایک بالکل نئے شکل اختیار کر چکا تھا۔ تبدیلی کا یہ سفر 2000 سے زائد عرصے میں مکمل ہوا، یعنی جو انہوں نے نشانات، سمیریوں نے جو نشانات دریافت کیے تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتے گئے؟ تبدیل ہوتے گئے۔ تو اس میں پہلا جو بنا ہوا ہے پانی کا، تندور کا، روٹی کا بنا ہوا ہے۔ تندور کو ہم چھوڑ کے پانی کا دیکھ لیتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں تقریباً 3200 قبل مسیح۔ قبل مسیح کیا ہوتا ہے؟ کس بچے کو پتا؟ کسی کو نہیں پتا؟ چلیں، جس کو پتا ہے، جس کو نہیں پتا، تمام بچوں کو بتا دیتا ہوں۔ قبل مسیح کا معنی ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کا زمانہ۔ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے
تو آنے سے پہلے جو زمانہ چلتا ہوا جا رہا تھا، جو زمانہ چل رہا تھا، وہ زمانہ کون سا تھا؟ قبل مسیح. صحیح ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ قبل مسیح کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ قبل مسیح. 3200 قبل مسیح پہ جو پانی ہے اس کو کیسے شو کرتے تھے؟ ان نشانات سے شو کرتے تھے. اس کے بعد جو 3000 قبل مسیح، 3000 قبل مسیح پر جو ہے وہ پانی کو کس طرح سے شو کیا جانے لگا؟ اس نشانات کے ساتھ. یعنی 200 سال تک یہ نشانات ایسے تھے. 200 سال کے بعد ان نشانات کا جو رخ ہے وہ تبدیل ہو گیا. 3000 سال پہلے 3000 قبل مسیح یعنی آج سے 5000 سال پہلے جو اس کے نشانات تھے پانی کے، وہ اس طرح سے اس کو شو کیے جانے لگا. اس کے بعد 2400 قبل مسیح، یعنی 2400 قبل مسیح پر پانی کو جو ہے وہ اس طرح سے شو کیے جانے لگا. اس طرح سے جو ہے وہ پانی کو جو ہے وہ پتانے لگے. یعنی پانی کا جو نشان ہو گیا 2400 قبل مسیح پہ وہ ایسا ہو گیا. اس کے بعد تقریباً 1000 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے جو پانی کو شو کیے جانے لگا اس کا نشان کیسا تھا؟ اس طرح کا تھا. تو آپ تمام کے تمام بچے یہ چارٹ دیکھ لیجئے گا، اس میں بہت سارے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو ایک بتا دیا، باقی اس کے بعد ایک اور چارٹ بنا ہوا ہے نیچے، وہ چارٹ بھی دیکھ لیں. وہ چارٹ بنا ہوا ہے مصریوں کا ہیروگلیفی. رسم الخط بھی تصویری تھا جو بعد میں حروف تہجی کی شکل اختیار کر گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا جو مصری کا طریقہ تحریر تھا، یعنی ان کے جو لکھنے کا طریقہ تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ ہیروگلیفی کہتے تھے. جو ہیروگلیفی انہوں نے تصویری خاکہ انہوں نے دریافت کیا تھا وہ کس شکل میں تھا؟ وہ یہاں پہ بنا ہوا ہے. مثال کے طور پہ چھوٹی ہے جو انہوں نے بنایا تھا مصریوں نے اپنے زمانے میں، اس کو کس طرح سے بنایا تھا؟ اس طرح سے بنایا تھا. اور اس کی بعد میں جو اردو متبادل شکل جو ہے وہ کیا بنی؟ اس طرح سے بنی. یعنی مصریوں کے قدیم زمانے میں چھوٹیے کو ایسے پڑھتے تھے اور آج کے زمانے میں چھوٹیے کو ایسے پڑھتے ہیں اردو کے اس میں. مثال کے طور پہ اگر ہے کی بات کریں تو آپ کو دکھ رہا ہوگا ہے کو کیسے شو کیا ہوا ہے. یہ انہوں نے ایک ایسے بنایا، پھر ایسے، کچھ ایسی ہے، ایسے، پھر ایسے، پھر ایسے، پھر ایسے، پھر ایسے، کچھ ایسی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے جو ہے بنا ہوا ہے. اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ دو چشمی ہے. کیا پڑھتے ہیں؟ دو چشمی ہے. کلیئر ہے بات. اسی طرح سے ایک اور بنا ہوا ہے جیم کو انہوں نے قدیم زمانے میں کس طرح سے تصویری شکل دی تھی؟ اس طرح سے لائے، اس طرح سے لا کے ایسے. تو یہ تصویری شکل انہوں نے بتایا تھا جیم کو ایسے پڑھتے ہیں. لیکن آج جو اردو کی متبادل شکل ہے اس کو جیم کیسے پڑھتے ہیں؟ اس طرح سے پڑھتے ہیں. تو آپ یہ چارٹ بھی دیکھ لیجئے گا. تو آپ کو جتنا پڑھایا وہ تمام کی تمام آپ کو باتیں کلیئر ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو لیکچر ہے وہ آج کا اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ تمام کی تمام چیزیں نوٹ ڈاؤن کر لیں. نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد آپ کو کچھ ہوم ورک دے دیتے ہیں، کلاس ورک دیتے ہیں جو آپ کو ابھی کرنا ہے. نوٹ ڈاؤن کر لیا، اسٹاپ کریں. اسٹاپ کرنے کے بعد نوٹ ڈاؤن کر لیں. ٹھیک ہے، چلیں جلدی سے. تو بچوں آپ کو کلاس کیسی لگی؟ مزہ آیا؟ چلیں ٹھیک ہے. تو آج کا جو کلاس ورک ہے وہ کیا کرنا ہے آپ کو سن لیجئے تمام بچے. کلاس ورک میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ کلاس ورک میں ہم نے جتنا پڑھا ہے اس میں سے آپ کو نکالنی ہے 5 خالی جگہ. کیا نکالنی ہے؟ خالی جگہ. کتنے نکالنی ہیں؟ 5. خالی جگہ کیا ہوتی ہیں یہ سمجھ لیجئے تمام بچے. خالی جگہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز منتخب کرنا یا ایسی جو ہے وہ لائن منتخب کرنا جس میں ایک ورڈ آ سکے، ایک سے زیادہ ورڈ نہیں آ سکے. مثال کے طور پہ ایک مثال دوں، ہم سب کا اللہ تعالیٰ ہم سب کا ڈیش ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا رب ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا خالق ہے. بہت سارے ورڈ آ رہے ہیں نا، تو یہ بلینکس ٹھیک نہیں ہے. اس کو ایسے بنا سکتے ہیں، ڈیش ہم سب کا مالک ہے. کون ہے؟ سب کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا مالک ہے. تو آپ کو بلینکس ایسی چوز کرنی ہے جس کو جو ہے وہ جس میں ایک ہی ورڈ آ سکے. اور اس کے علاوہ وہ ٹاپک سے ہٹا کے بھی اگر اس کو دیکھیں تو وہ بالکل پرفیکٹ ہو. ایسا نہیں خالد نے عامر کو ₹150 دیے، اب 20 بھی دیے، 50 بھی دیے. آپ ٹاپک میں ریلیٹ کر رہے ہو تو ٹاپک سے تو ریلیٹ ہو گیا، لیکن ٹاپک سے ہٹا کر دیکھو گے تو اس میں کچھ پتہ نہیں چلے گا. آپ کو بلینکس ایسی بنانی ہے کہ جس میں
آپ کی جو ہے ورڈ ہے وہ ایک ہی آ سکے، اور ورڈ آنے کے بعد صرف وہی ورڈ آ سکے، دوسرا ورڈ نہیں آ سکے. اگر اس کو ٹاپک سے، سبق سے جو ہے وہ ہٹا کر، مضمون سے ہٹا کر بھی دیکھیں تو وہ جو ہے وہ بالکل کیا ہو، پرفیکٹ ہو. مثال کے طور پہ پاکستان ڈے سن میں آزاد ہوا، سب کو پتہ ہے 1947، یہ بلینکس درست ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی بلینکس بنانی ہے جس میں جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو آپ لوگ جو ہے وہ اسٹاپ کریں، اس کو اسٹاپ کرنے کے بعد 5 بلینکس نکالیں جلدی سے. اسٹاپ کر لیا، نکال لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو نکالنے ہیں ایم سی کیوز، یعنی منتخب کردہ الفاظ کو چن کر لکھیں. منتخب کردہ الفاظ کو چن کر لکھیں. منتخب کردہ الفاظ کو چن کر لکھ کے کتنے نکالنے ہیں آپ کو؟ 5. جہاں تک ہم نے اسٹڈی کیا ہے 4 پیج، اس میں سے آپ کو 5 ایم سی کیوز نکالنے ہیں. ایم سی کیوز کیا ہوں گے؟ ایم سی کیوز میں آپ 3-4 آپشن لے لو گے. آپشن لینے کے بعد وہ 3-4 آپشن آپ کو صحیح لگیں گے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا دیش ہے، آپ آپشن ڈال سکتے ہو رب، خالق، مالک. کیا تینوں ورڈ صحیح ہیں؟ صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو آپ کے خیال میں جو ہے وہ یہ ایم سی کیوز بن سکتا ہے. آپ کے ٹاپک میں جو ہے وہ ورڈ یوز ہوا ہے وہ آپ لے سکتے ہو. ایم سی کیوز جو ہوتا ہے وہ ٹاپک سے ریلیٹ ہوتا ہے، جو بلینکس ہوتی ہے وہ ٹاپک سے ریلیٹ بھی ہوتی ہے اور ٹاپک سے ریلیٹ بھی نہیں ہوتی ہے. اگر اسے ٹاپک سے ہٹا کے بھی دیکھیں تو صحیح ہو، لیکن جو ایم سی کیوز ہوتا ہے وہ کس سے پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ آپ کے سبق پر ڈیپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بلینکس بناتے ہیں ہم، دنیا کی اولین ترین تہذیب دیش ہے، بابلی تہذیب، مصری تہذیب یا سندھ کی تہذیب. تو آپ کا آپشن کیا ہوگا؟ آپ کا آپشن ہوگا بابلی تہذیب. آپ 3 آپشن نکال سکتے ہو، ایسے جو ہے وہ ایم سی کیوز بنا سکتے ہو. تو اسٹاپ کریں فٹافٹ جلدی سے، 5 ایم سی کیوز نکالیں. نکال لیے؟ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ کو نکالنے ہیں صحیح کردہ الفاظ. جملے درست کریں. جملے درست کریں نکالیں. جملے درست کریں کس سے نکال سکتے ہیں؟ آپ کا کوئی جملہ اٹھائیں گے آپ، وہ جملہ بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ دنیا کی اولین ترین تہذیب بابلی تہذیب ہے، آپ اس کو غلط کر کے لکھیں گے. کیا لکھیں گے؟ دنیا کی اولین ترین تہذیب مصری تہذیب ہے. اب اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ دنیا کی اولین ترین تہذیب کیا ہے؟ بابلی تہذیب ہے. تو آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے جملے لینے ہیں اور جملے بالکل صحیح اٹھانے ہیں، اس پہ کوئی بھی ورڈ چینج کر دینا ہے اور چینج کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو بالکل صحیح نکالنا ہے. جلدی سے 5 جملے بنا لیجئے، 5 جملے درست بنا لیجئے. بنا لیے؟ ویری گڈ. اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ آپ کا ہو گیا کلاس ورک. چلیں اس کے بعد جتنا ہم نے پڑھا ہے، ہوم ورک جو ہے آپ کا، جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ کو خلاصہ کرنا ہے. جتنا بھی ہم نے 4 پیج کا پڑھا ہے، آپ کو جو جو ورڈ سمجھ میں آیا، جتنا بھی میرے لیکچر سے سمجھ میں آیا، آپ اس کا پورا کیا نکالیں گے؟ خلاصہ لکھیں گے. کلیئر تمام بچوں کو بات؟ اسٹاپ کریں اور خلاصہ لکھیں. ٹھیک ہے بچوں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. تو آپ لوگ جو ہے وہ ویڈیو دیکھیں اور کام کریں. بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. خدا حافظ. کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت. اللہ حافظ. خیال رکھیے گا سب اپنا.